मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फाजिल अदालत को बताया 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। हल्का बंदियों के बाद 54 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया। क्या इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं की। जस्टिस अतर मनुला ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख सदर देगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे। 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। 54 दिन गिने तो 29 जनवरी तारीख बनती है। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे। 11 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने से कबल सदर से मुशावरत न करने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि सदर से मुशावरत न करने पर हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में डीटाई पुलिस का एडवोकेट नसीर हुसैन के घर रेड का मामला। वुकला सीपीओ ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस पर खवातीन से बदतमीजी का इल्जाम आयद किया। वुकला ने डीएसपी बटाला कॉलोनी और एसएचओ डीटाई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेक्रेटरी बाराना एमए बाबर कहते हैं पुलिस गर्दी को नहीं चलने देंगे। नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर हड़ताल का ऐलान कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल सारा डीटाई कॉलोनी पुलिस का एडवोकेट नसीर हुसैन के घर का रेड का ये मामला है। वुकला का सीपीओ ऑफिस में एहतजाज जो है वो किया गया है। वुकला का डीएसपी सर्कल थाना बटाला कॉलोनी और एसएचओ थाना डीटाई कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वुकला की जानिब से कहा जा रहा है कि थाना डीटाई पुलिस ने घर की खवातीन से बदतमीजी की। पुलिस ने चारदीवारी और जो चारदीवारी का तगदुस को पामाल किया। एडवोकेट नसीर हुसैन के घर दाखिल होकर उनकी भाभी को गिरफ्तार करके ले गया। ऐसा कहना है सेक्रेटरी बाराना में बाबर खान का। इसके अलावा उनका कहना था कि हमारा मुतालबा है कि डीएसपी थाना डीटाई कॉलोनी नासिर हुसैन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने जो घर में खातून को गिरफ्तार किया था उसको अभी फिलहाल छोड़ दिया है। और इस पर जो सेक्रेटरी बार और सदर बार है दोनों ने एहतजाज में जो वो हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि वो एडवोकेट नसीर हुसैन के साथ खड़े हैं और पुलिस गर्दी को नहीं चलने देंगे। अगर दरखास्त में नामजद मुल्जिमान पर एफआईआर ना हुई तो हड़ताल का भी ऐलान जो है वो किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि जो सेक्रेटरी बार है उनकी सीपीओ से और जो पुलिस अफसरान उनसे मीटिंग जारी है। इसमें फैसला होगा कि आया एफआईआर होती है तो अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर फैसलाबाद में पुरानी सब्जी मंडी रहमानिया रोड पर पार्क की तामीर शुरू। 43 केनाल 8 मरला के वसी और अरीज पार्क में पर 32 करोड़ रुपए लागत आएगी। पीएचए के ज़ेरे एहतमाम काम होगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। काम के आगाज़ का इफ्तिताह किया। तकरीब में डीजी पीएचए ज़मीर हुसैन और एसपी मियाँ अकमल समेत दीगर ने शिरकत की। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से फैसलाबाद के शहरियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है कि रहमानिया रोड पर मौजूद 43 कनाल 8 मरला जमीन पर एक बड़ा वसी और अरीज पार्क जो है वो बनने जा रहा है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीएचए फैसलाबाद पर होगी। आज इसी वसी और अरीज पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हुए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने तामीराती कामों का बाकायदा इफ्तितार कर दिया है। इस हवाले से मैं बता करूँ कि डीसी राय जमीर जबकि इसके साथ साथ एसपी मियां अकमल जो है वो भी मौजूद रहे इस मौका पर और तमाम तर पार्क की बनाने के हवाले से न सिर्फ ब्रीफिंग ली, इसके साथ साथ जो अहले इलाका मुकामी आबादी थी उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत पीएचए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया कि सालों से एक वसी और अरीज खाली प्लॉट जो वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए, इंतजामिया फ़ाल न रख सकी। शहरी साफ पानी से महरूम हो गए। शहरी साफ पानी से महरूम होकर झंग में फलाही तंजीम ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए, इंतजामिया फ़ाल न रख सकी। शहरी साफ पानी से महरूम हो गए। बात करेंगे इसी हवाले से वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा।
جی بالکل، جنگ میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ فلاحی تنظیموں کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے گئے تھے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ان کی دیکھ بھال اور مناسب جو ہے وہ اس پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہو گیا، جس کے باعث سے شہری جو ہے وہ صاف پانی کی سہولت سے محروم ہو گیا۔ اس ٹائم میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں موجود ہوں، میرا کیمرہ مین علی عباس آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ 2 سال سے یہ غیر فعال پڑا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم مکمل طور پر یہ غیر فعال ہے، اس کی ٹوٹیوں پر مٹی جمی ہوئی ہے، بالکل جو ہے یہاں پر عرصہ دراز سے یہ غیر فعال ہونے کے باعث سے یہاں پر شہریوں نے رخ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو واٹر فلٹر ہے وہ باہر سے خریدنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے ساتھ کچھ اہل علاقہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم کہتے ہیں جی سر، ہم یہاں سے بہت پریشان ہیں سر، ہم دور دراز سے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پانی نقد پیسوں میں لینے پر مجبور ہیں۔ ہماری یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلد سے جلد اس کے جلد سے مرمت کروائی جائے، جلد مرمت کروائی جائے۔ میرے ساتھ کچھ اور اہل علاقہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب پڑا ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر بہت مشکل ہے، یہ پچھلے 2 سال سے یہ بند پڑا اور خراب پڑا ہے۔ اہل علاقہ بہت پریشان ہے پانی کی وجہ سے، ہم باہر سے جاتے ہیں، ہمیں بوتل بہت مہنگی ملتے، تو حکومت کو چاہیے جلد سے جلد یہ فلٹر ٹھیک کرا دیں سر۔ جی بالکل، اہل علاقہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ سے درخواست کی گئی ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کھاد ڈیلرز کا کھاد کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ فیصل آباد کے کسانوں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ کیا شکوے شکایات ہیں کسانوں کے، جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں کھاد کے حوالے سے تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہاں پر یوریا بھی گندم کے لیے چاہیے ہے، تو یہاں پر یوریا بالکل نایاب ہو چکی ہے۔ جعلی کھادیں بھی بیچی جا رہی ہے، اور جو کھاد یوریا ہے وہ کم از کم 1000 روپے مہنگی بیچی جا رہی ہے۔ کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا، اور اگر بر وقت کھاد نہ ڈالی گئی تو فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ کسان موجود ہے، جی بتائیے گا کن مسائل کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1500 ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਰੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਗਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। جی کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بجائی کا موسم ہے، کਣک کی بجائی کے لیے کھاد جو ہے بالکل نہیں مل رہی، بہت مل رہی ہے، بلیک میں مل رہی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ چاہیے اس کو حل نکالے تاکہ زمیندار جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ کاشت کر سکے گندم کی۔ جہاں کھاد بلیک میں ملنے کی وجہ سے ذمہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، یہاں پر گندم کی کاشت شدید انداز میں متاثر ہونے کا خدشہ۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے لاکتیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں رواں سال کماد کی کاشت میں 24% کمی ریکارڈ، کسان کماد کی فصل کاشت کرنے سے کترانے لگے۔ زیادہ اخراجات اور شوگر ملوں سے بروقت ادائیگی نہ ہونا بڑی وجہ قرار دے دیا۔ مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں۔ جی مبشر بتائیے گا۔ ہفتے 1.5 ہفتے پہلے دیکھیں تو چینی کی قیمت جو ہے وہ ایکس مل ریٹ 133 روپے تھا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں کمی ہوئی ہے اور 125 روپے پر جو ہے وہ ایکس میل ریٹ آ چکا ہے، جس کے مطابق اوپن مارکیٹ کے اندر اور ریٹیل میں جو چینی ہے وہ کم سے کم 140 روپے فی کلو ہونی چاہیے، لیکن ابھی بھی چینی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لوگوں کو جو فروخت کی جا رہی ہے وہ 150 روپے تک بھی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسلم بلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور لوگوں کو جانکاری دیتے ہیں کہ چینی آپ کو کتنے روپے میں ملنی چاہیے لیکن کتنے روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ بلی صاحب یہ بتائے گا کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے، اس وقت ایکس مل ریٹ کتنا ہو چکا ہے، مارکیٹ میں جو شخص چینی خریدنے جاتا ہے کلو 2 کلو 5 کلو جو اپنی ضرورت کے مطابق اس کو کتنے روپے میں ملنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ پچھلے دنوں میں سی ایم صاحب فیصل آباد میں تشریف لائے تو ساری صورتحال میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ اور چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ چینی کے حوالے سے ڈسکس بھی کی تھی۔ 133 روپے کے قریب اس وقت ایکس مل ریٹ تھا، چونکہ ابھی ملوں کا سیزن سر پہ ہے اور 15-20 دن کے بعد ملیں جو ہے نا وہ چل جانی ہے۔
اور ایک دو ملیں جو ہیں وہ سندھ کی چل بھی گئی ہیں، مگر گنے کی جو آمد ہے وہ اس وقت مناسب نہیں ہے اور ریکوری بھی کم ہے۔ آنے والے دنوں میں جو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس کا ریٹ جو ہے نا وہ 120 روپے کے قریب ایکس مل ہو سکتا ہے۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں شوگر ڈیلرز نے اچھی خبر سنا دی، چینی کا ایکس مل ریٹ 133 سے کم ہو کر 125 روپے ہو گیا۔ پنجاب شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن وائس چیئرمین اسلم بھلی کہتے ہیں عوام الناس کو چینی ریٹیل میں 140 روپے فی کلو فروخت ہونی چاہیے۔ ایک طرف فضائی آلودگی، دوسری طرف آبی آلودگی کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا۔ طارق آباد میں آلودہ پانی کی شکایات، یہ ماجرا کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں۔ طارق آباد میں آلودہ پانی کی شکایات سامنے آنے لگیں، بات کریں گے اسی حوالے سے فصیح نقوی سے۔ جی فصیح بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، کہیں فضائی آلودگی تو کہیں جو ہے وہ آبی آلودگی جو ہے وہ درد سر بن چکا ہے شہر فیصل آباد کے لیے۔ اس وقت بھی طارق آباد میں موجود ہے جہاں پر صبح سے ہی مختلف ڈینگوں کا جو پانی ہے وہ کیمیکل شدہ پانی جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے۔ یہاں پر طارق آباد کی جتنی گلیاں ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے بھر چکے ہیں، شہری کو گزرنے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہیں کے مقیم موجود ہے، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے جی، آگے تک جو ہے وہ پانی موجود ہے؟ میں کہتا ہوں سر کہ پانی کا بہت مشکل ہے لوگوں کو گزرنے میں۔ کوئی نمازی ہوتا ہے اس کے کپڑوں کو گندے چھٹے پڑ رہے ہیں اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ نمازیوں کل جمعہ کا دن بھی ہے، تو اسی طرح اگر یہ پانی کھڑا رہا تو پانی اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، یہاں پر بہت زیادہ لوگ۔ یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے یا پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ یہ پہلے بھی کافی دفعہ یہ فیکٹری ایریا ہے، ادھر سے پانی بند ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو تنگی ہے۔ یہ ڈائریکٹ مین لائن ہے، مین لائن کھلوانے والی وہ گاڑی آئے گی تو اس کے بغیر نہیں کھلنی باسا والا کی۔ تو کبھی آپ نے ان کے خلاف شکایات وغیرہ درج کروائی ہیں؟ کافی یہاں پہ دوستوں نے شکایت وغیرہ درج کرواتے ہیں لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہماری سنتا ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ دیکھیں جی، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ شکایت درج کروانے کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر پانی موجود ہے اور یہی کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سٹی 41 نے معاملہ اٹھانے پر محکمہ ماحولیات فیصل آباد ان ایکشن۔ غلام محمد آباد کے پنو چوک میں دھواں چھوڑتی فیکٹری سیل کر دی گئی۔ قادر آباد چوک میں فیکٹری کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ فیلڈ انسپیکٹر محمد اکرم اور فیلڈ انسپیکٹر مظہر مجید نے سٹی 41 کی نشاندہی پر کارروائی کی۔ سٹی 41 کے معاملہ اٹھانے پر محکمہ ماحولیات فیصل آباد ان ایکشن۔ غلام محمد آباد کے پنو چوک میں دھواں چھوڑتی فیکٹری سیل کر دی گئی۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، چنیوٹ میں 242 بجلی چور پکڑے گئے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر بتائیے گا۔ بالکل جی، چینوٹ فیسکو ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ کے دوران 242 بجلی چور پکڑے گئے ہیں۔ اسی طرح 182 بجلی چور ایسے ہیں جو پابند سلاسل ہیں اور 8.25 لاکھ کے قریب یونٹس ڈیٹیکٹ کر کے 4 کروڑ روپے جرمانہ اور 2 کروڑ روپے کی تقریباً ریکوری بھی کر لی گئی ہے۔ ایکسن چینوٹ سید فہیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، جو کاروائیاں کی گئی ہیں اس میں کتنی ریکوری ہو گئی ہے؟ کیا صورتحال ہے بجلی چوری کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھی ہمارے پاس یہ کمپین جو ہے پچھلے مہینے جو 7/9 سے شروع ہوئی تھی، سیکٹری پاور ڈویژن راشد لنگڈار صاحب کی ہدایت کے اوپر اور چودھری بشیر احمد صاحب کے خصوصی طور پر ہمیں جو گائیڈنس تھی اس کی وجہ سے، تو اس وقت تک ہم نے تقریباً 242 FIR جو ہیں وہ رجسٹرڈ کروا چکے ہیں اور پولیس کی مہربانی ہے، پولیس والوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے اور 182 لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہے۔ اس سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہم نے چور پکڑ لیے وہ تو پکڑ لیے، لیکن جو بابر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سوتر منڈی فیصل آباد کے ممبر شیخ محمد یوسف پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں ایگزیکٹو باڈی کے لیے نامزد۔ شیخ محمد یوسف نے چیئرمین پائمہ اور ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ بات کرتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل بتائیے گا۔ آج بالکل پاکستان یارن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے جانب سے چیئرمین کی جانب سے 2 ممبران کو پاکستان فیڈریشن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس میں شیخ محمد یوسف اے جو ہیں ان کو ایگزیکٹو باڈی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ شیخ محمد یوسف اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ذمہ داری ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی کے وہ ممبر بھی ہیں، تو کیا ان کا ویژن ہوگا فیڈریشن کے اندر؟ جی سر بتائیے گا، کیا کہیں گے؟ چیئرمین صاحب کی جانب سے آپ کو نامزد کیا گیا ہے، کیا آپ کی جو یارن مارکیٹ کو کس طرح وہاں پر آپ ریپرزینٹ کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ میں AK یوسف میرا نام ہے۔ میں محترم کیسر شمس یوسف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اس سیٹ سے نوازا
اور میں اس کو پرفارم کرنے کے لیے الیکٹ کیا گیا. اب پائما کی طرف سے یہ فیڈریشن کی جو سیٹ باڈی ہے، ایگزیکٹو باڈی، جو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے. میں اس کو بہترین پرفارم کرنے کے لیے جو مارکیٹ کے ایشوز ہوں گے، جو مسائل جس معاملے میں ہوں گے، ان کو جناب ایگزیکٹو باڈی میں بیٹھ کے اس کو پرفارم کروں گا. جی، ایگزیکٹو باڈی میں بیٹھ کر تو مسائل جو ہیں ان کا حل ڈھونڈا جائے گا. کیسر شمس گچھا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یار مارکیٹ کے چیئرمین ہیں. جی گچھا صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یار مارکیٹ کے لیے اعزاز ہے کہ فیڈریشن میں 2 عہدیداران جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں، آپ کی جانب سے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ فضیل بھائی. دیکھیں جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے ایک یوسف صاحب کو ایز اے ایگزیکٹو باڈی ممبر اور نعمان افضل صاحب کو جنرل باڈی کے لیے ہم نے FPCCI میں نامزد کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے دونوں دوست جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی ہمارے سینئر ممبر ہیں، اور انہوں نے مارکیٹ کی بہتری کے لیے، تاجروں کی بہتری کے لیے انہوں نے ہمیشہ اچھا کام کیا ہے. اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان کو فیڈریشن میں بھیجا ہے، وہ وہاں جا کر انشاءاللہ وہاں پر یار مارکیٹنگ کی اور تاجروں کی وہاں پہ نمائندگی اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل. فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ٹریڈرز ایسوسی ایشن گوجرا کی تقریب حلف برداری، مہمان خصوصی ضلعی صدر صراف ایسوسی ایشن رانا خالد محمود سمیت دیگر شریک ہوئے. تاجروں کی فلاح کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ٹریڈرز ایسوسی ایشن گوجرا کی تقریب حلف برداری، مہمان خصوصی ضلعی صدر صراف ایسوسی ایشن رانا خالد محمود سمیت دیگر شریک ہوئے. تاجروں کی فلاح کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. مزید جان لیتے ہیں حافظ فرحان علی سے. جی فرحان، بتائیے گا. آج بالکل میں اس وقت وائٹ پیلس میں موجود ہوں، جہاں پر ٹریڈر ایسوسی ایشن کے حلف برداری کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ اوبر ٹیکسنگ کے صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر رانا خالد یہاں پر موجود بھی ہیں، بات بھی کریں گے ان سے بھی. سر، آپ یہاں پر بطور مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں. آپ ضلع بھر کے تاجر برادری کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کیا مسائل ہیں تاجر برادری کے، اور یہ تنظیم کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جی، ٹریڈرز ایسوسی ایشن جو ہے، جن کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو تاجر ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا احتسال کیا جا رہا ہے. دیکھیں، آئے روز مہنگائی اور بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو حکومت ہے وہ تاجروں پہ توجہ نہیں دے رہی. اس کو توجہ دلانے کے لیے آج یہاں پہ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا ہے، جس میں تمام عہدیداروں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے جو ٹریڈز ساتھی ہیں ان کے استحصال سے ان کے آگے شیشہ پلائی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں، جو حالات ہیں، یہ ضرورت ہے اس وقت جو ملک کی کہ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا قیام جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے باعث جو عمل میں لایا گیا ہے، جس میں جناب راشد منج صاحب نے جو بڑی سٹرگل کی ہے، ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے کہ آج ایک تناور درخت جو ہے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سینکڑوں جو تاجر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم تاجروں کو جس طرح زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو کم از کم ایک پلیٹ فارم مل سکے تاکہ ہم اپنی آواز اس پلیٹ فارم کے ذریعے اٹھا سکیں. جیسے کہ آپ نے سنا کہ رانا خالد محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مقصد یہی تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنی آواز جو ہے. فرحان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے کرتا ہے.